सिनेमाज अगर नहीं होंगे तो आप चाहे मौला जट बनाएं या कोई भी और फिल्म बनाएं, लगाएंगे कहाँ आप? हर फिल्म तो आप पाकिस्तान से बाहर लगा के अपने पैसे वापस नहीं ला सकते। हमारा मसला ये है कि स्टेट ने सिनेमा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। 25 करोड़ की आबादी है और इस 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में सिनेमा जो है वो 130 से भी कम है। फिल्म आपको न सिर्फ ये कि एंटरटेन कर रही होती है बल्कि बहुत सारे चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज कर रही होती है, यहाँ तक कि आपको बड़े ठीक ठाक किस्म की एक्टिविज्म की तरफ भी ले जा सकते। एक ड्रामा चल रहा है केस नंबर 9 और उसमें रेप सर्वाइवर्स को जो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हाईलाइट किए जा रहे हैं। मैंने एक सीरियल किया था कल, वो सीरियल बेस्ड था रेप विक्टिम पे, वो सीरियल बेस्ड था एड्स पे। दैट वाज द फर्स्ट एवर सीरियल जिसपे एड्स डिस्कस हुआ। आपको लगता है कि ऐसे ड्रामास पाकिस्तान में बनने चाहिए? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं बनने चाहिए? सख्त से सख्त मौज़ूआत पे बनने चाहिए। यू थिंक दिस इज द रीजन कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? हमारे इंस्टीट्यूशंस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है दैट इज अब्यूज ऑफ मेरिट। रेलेवेंट लोग रेलेवेंट जगहों पे है नहीं। हर गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन होता है कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों को रोजगार देना है। इस यूथ को, इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़े पोटेंशियल को अगर आप निगलेक्ट करेंगे, डिसइल्यूजन रखेंगे तो इनमें एक एंगर जो है वो सीप इन करता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा शहजादी और आप देख रहे हैं बलोचिस्तान पल्स। फन अगर जिस्म लेता तो इन जैसा दिखता, एक ही वजूद में कई दुनियाएं आबाद। आज हमारे साथ जानी मानी शख्सियत सैयद जमाल शाह साहब मौजूद हैं, जो एक ऐसे फ़नकार हैं, सिर्फ एक स्कल्पचर या पेंटर नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया में और भी बाकी शोबों में इन्होंने अपना नाम बनाया और केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज भी रह चुके हैं। सर कैसे हैं आप? शुक्र, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू बी विद अस टुडे। सर, आपका कैरियर दहाइयों पर मुहित है। आगाज़ कहाँ से किया और आज आप खुद को कहाँ देखते हैं? मैं ज़ाहिर है क्वेटा का बाशिंदा हूँ। मेरी पैदाइश वहाँ हुई और वहीं मैं पला बड़ा, तालीम सारी मैंने वहीं हासिल की। तो इब्तिदा ज़ाहिर है क्वेटा से ही हुई। सर, आपका कैरियर, आपने इतने शोबों में अपना नाम बनाया, तो कहाँ से आपने आगाज़ किया अपने कैरियर का? करियर तो खैर बहुत बात की बात है। मैं एक ऐसे घराने से हूँ जो कंजर्वेटिव भी है, जो ज़रा फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ओपननेस भी उस घराने में है। तो मैंने वहाँ आँख खोली और मुझ में सलाहियत कुछ आर्ट की तरफ बहुत ही अर्ली स्टेज पे इंक्लिनेशन थी। मैं ड्रॉ कर सकता था, तो घर वालों ने मुझे ये तासुर दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने मान लिया। खैर, बचपन से लेके मैट्रिक तक मैं सिलसिले चलते रहे। जिस स्कूल में भी मैं जाता था तो चार्ट वार्ट मेरे ही ज़िम्मे होते थे। मैट्रिक के बाद मेरे असातिज़ा ने, मेरे ख़ास तौर पे ड्राइंग टीचर थे, उन्होंने मुझे तजवीज़ दी, सजेस्ट किया कि मैं लाहौर जाऊं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। वो मेरे लिए अच्छी जगह होगी। जब मैंने घर वालों से ज़िक्र किया तो पहली बार वो तमाम लोग जो मुझे आर्टिस्ट समझते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आर्ट नहीं, डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत करो, ये वो। और मुझे कन्विंस किया गया। मैंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स में मैंने इंटरमीडिएट भी किया, उनका ज़ाहिर हुक्म था, लेकिन दिल ये नहीं वो कबूल कर रहा था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो एफएससी के बाद बावजूद इसके कि मेरे नंबर ऐसे थे कि मैं पशीन का मैं डोमिसाइल था, तो वहाँ से मुझे आसानी से सीट मिल जाती बोलान मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मैंने घर वालों से झूठ कहा कि जी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। जान छुड़ाई। फिर मैंने बीएससी की और जब मैं एफएससी कर रहा था तो उस वक्त एज ए रिएक्शन मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जो ज़रा म्यूज़िक की तरफ थे इंक्लाइंड, उनके साथ उठना बैठना शुरू किया और म्यूज़िक सीखना शुरू किया। बीएससी में कर रहा था तो क्वेटा टेलीविज़न आया और क्वेटा टेलीविज़न आया तो मैं थोड़ा बहुत सीख चुका था।
تو میں گیا وہاں آڈیشن دیا کسی کو بتائے بغیر, گھر والوں کو بتائے بغیر, اور آڈیشن میں کامیاب ہوا اور مجھے ایک پورے کا پورا پروگرام دیا گیا. ایک بڑی نفیس خاتون تھی, ویری کائنڈ, منور توفیق صاحبہ, انہوں نے آڈیشن لیا تھا اور وہ سارا پروگرام میرے حوالے کر دیا, جس کی میں لیرکس بھی میں نے سلیکٹ کی, کمپوزیشنز بھی کی, اور جو میرے دوست تھے ان کو بھی اکٹھا کیا. یہ پروگرام ہوا اور پروگرام اچھا رہا. ہم نے تو پروگرام باہر جا کے کہیں دیکھا, رات کو گھر آیا میں تو میری شامت, کیونکہ والد صاحب دیکھ چکے تھے تو وہ بہت غصے میں تھے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو. میں صرف یہ نہیں کہ میں گا رہا تھا بلکہ ہارمونیم بھی بجا رہا تھا, تو وہ بہت ہی وہ شاکڈ کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, لوگ کیا کہیں گے کہ یار محمد شاہ کا بیٹا جو ہے وہ گانے گا رہا ہے. سر آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب پولیس آفیسر تھے, ریٹائرڈ اس وقت ہو چکے تھے, تو لیکن وہ ڈیپ ڈاؤن آرٹ کے بڑے شہدا تھے, خاص طور پہ میوزک کے, اور گھر میں اکثر کوئی وہ محفلیں سجایا کرتے تھے. تو میں نے کہا جی تم نے سیکھا کہاں سے؟ میں نے بتایا. تو یہ کیسے کر رہے ہو تم, لوگ کیا کہیں؟ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے مجھے شوق ہوا پیدا, اور گالیاں کہ نہیں آئندہ مت گانا. بہرحال مطلب وہ میری ابتدا تھی, اور بعد میں والد صاحب مطلب ٹھیک ہو گئے, پھر بلکہ یہ بھی کہنے لگے کہ فلانے سنگر کو سنو, فلانے کو سنو, فلانے کو سنو, گائیڈنس بھی. اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا. اور میرے پہلے میوزک پروگرام کے بعد جو ڈرامے والے تھے, پروڈیوسرز, وہ پیچھے پڑے کہ جی ڈرامہ کرو. میں سمجھتا تھا کہ میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں بنیادی طور پہ بڑا ریزروڈ, شائع تھا. تو میں نے کہا میں کہاں کر سکتا ہوں, تو بڑا مشکل کام ہے. پرسو کیا انہوں نے بہت, تو پھر میں نے ہاں کی اور ایک پشتو سیریل کیا جس کا مجھے بالکل مزہ نہیں آیا, حالانکہ لوگوں کو پسند آیا تھا, اس لیے کہ میں بہت ہی دھیمی آواز میں بولنے والا بندہ تھا, اور میرے ارد گرد جتنے بھی آرٹسٹ تھے وہ سارے بھاری بھرکم آوازوں والے ریڈیو کے صداکار تھے. تو I felt a bit uncomfortable, لیکن وہ ڈرامہ بھی لوگوں نے پسند کیا اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. سر آج آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اب تک میرے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ مجھے چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں, سمجھنا چاہتا ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں, ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. تو I'm still a seeker. سر آپ نے اپنی شروعات کوئٹہ سے کی, تو کوئٹہ کی زمین کو, بلوچستان کی زمین کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہاں سے آپ کے گراؤنڈز اسٹیبلش ہوئے؟ بلوچستان کی زمین تو بڑی زرخیز زمین ہے, اس لیے کہ پاکستان کے ہیریٹیج سائٹس میں سب سے پرانی سائٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, مہر گڑھ. مہر گڑھ از the oldest civilization, جس کی عمر ہے 9,500 سال. موہنجو داڑو اور ہڑپا سے بھی وہ 2,000 سال پرانا ہے. اور پھر بلوچستان جو ہے وہ ڈائیورسٹی کا ایک نمونہ ہے. وہاں پشتون بھی رہتے ہیں, بلوچ بھی رہتے ہیں, براوی بھی رہتے ہیں, ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بھی, پنجابی بھی رہتے ہیں, اردو اسپیکنگ لوگ بھی رہتے ہیں, سندھی بھی رہتے ہیں. تو کوئٹہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک عام آدمی جو ہے وہ 5-6 زبانیں بول سکتا ہے. گزارے لائق تو بول ہی سکتا ہے اگر وہ فر نہ بولے, لیکن اکثر لوگ بول لیتے ہیں. تو کوئٹہ کا, اور پھر روٹڈ ہے ماحول جو ہے, وہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں رہنے والے ہیں, they have very rich cultural heritage. فولکلور ہوا, میوزک ہوا, کوزینز ہوئے, ڈریسز وغیرہ وغیرہ, رسومات. تو وہ ایک رچنس آپ کو کوئٹہ کے باسی ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی گفٹ مل جاتی ہے, انہیریٹنس. سر آپ آرٹ کی طرف سے سیاست میں آئے, 2023 میں آپ نے فیڈرل کیئر ٹیکر منسٹر کے طور پہ کام کیا. میں سیاست میں بالکل نہیں آیا, میں ایز اے اسٹوڈنٹ سیاست میں تھا. جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا یا بی ایس سی, تو میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا تھا,
لیکن بعد میں نے طے کر لیا کہ میں نے نہیں کرنی ہے سیاست. سر لیکن کیونکہ آپ نے گورننس کے عہدے پہ کام کیا ہے. چونکہ میرے فیلڈ کے اعتبار سے انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میری جو بھی کنٹریبیوشن تھی، میں ظاہر ہے آرٹ اور کلچر سے ہی منسلک رہا ہوں، چاہے وہ ویژول آرٹس ہو یا پرفارمنگ آرٹس ہو یا میوزک، تو ان کو شاید لگا کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، کیونکہ مجھے دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ. اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں نے لینا ہے. جب میں ایوان صدر میں داخل ہو رہا تھا تو تب میرے فون پہ وہ ایک میسج آیا جس میں کارڈ تھا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ میں نے وہاں کوئی کیا نام ہے اوتھ لینا ہے، which was a surprise for me. اور پھر میں نے سوچا کہ چونکہ وہ ظاہر ہے کلچر کا ہی سوچا ہوگا انہوں نے، تو میں شاید کچھ کر سکوں، تو I said yes. تو آپ نے اپنے اس ڈیوریشن میں کیا خدمات سر انجام دی؟ وہ بڑا محدود وقت تھا، لیکن چونکہ میں پہلے PNCA میں رہ چکا تھا اور میں بلوچستان یونیورسٹی میں نے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش کیا تھا، پھر ہنر قدہ بھی میں نے بنایا تھا، تو تجربہ تھا میرا. مجھے اندازہ تھا کہ میں اگر کچھ ایفرٹس کروں گا تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. تبدیلی کیا مطلب، چیزیں ذرا بہتر ہو جائیں گی. تو میں نے جاتے ہی سب سے پہلے تو یہ کوشش کی کہ بچوں اور نوجوانوں کے انگیجمنٹ کے پروگرامز ہوں، اور بچوں کے لیے میں نے سب سے جو اہم چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے بچے، چاہے امراء کے بچے ہوں یا مڈل کلاس کے ہوں یا غریب گھرانے کے ہوں، وہ انگریزی کی ہر رائم ان کو یاد ہوتی ہے، اور پیرابل بھی اور ٹنگ ٹویسٹرز وغیرہ بھی، لیکن اپنی جو زبانیں ہیں اس سے وہ بالکل دور ہیں، ایلین ہیں بالکل. ان کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ ان کی زبان میں کیا خزانہ چھپا ہوا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ پاکستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں، چھوٹی بڑی، تمام زبانوں کا فولکلور ہم ایکسپلور کریں، اور اس میں کہانیاں، کوئی نغمے، کوئی ٹنگ ٹویسٹرز، کوئی پیرابلز، اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے اس مواد کو ہم ٹرانسفارم کریں انٹو السٹریٹڈ بکس یا ویڈیوز وغیرہ وغیرہ. اور پھر اسی حوالے سے میں نے ایک کانفرنس بلائی. پاکستان کے تمام علاقے کے جو ایکسپرٹس تھے، لنگوسٹ تھے یا ایکسپرٹس تھے، فولکلورسٹ تھے، انہوں نے بڑی اچھی اچھی چیزیں تجویز کی، اور یہ طے ہوا کہ یہ چیزیں ہم نے کنورٹ کرنی انٹو دیز فارمز آف ایسوسیشن. اور پھر اس کے لیے ایک ورثہ ٹی وی کے نام سے ہم نے پلیٹ فارم بنانا ہے، تاکہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں پورے پاکستان میں، تمام گھرانوں میں، جو جس کی زبان ہو، تمام زبانوں میں، تاکہ بچوں کا جو وہ ایک بیگانہ پن ہے اپنے ہیریٹیج سے، وہ ختم ہو. کیونکہ جب تک آپ سے واقف نہ ہو کہ آپ کون ہیں، اپنے ہیریٹیج سے نہ واقف ہو، اپنی زمین سے واقف نہ ہو، تو آپ ایک انفارمڈ پلیئر نہیں بن سکتے، ڈیسیجن میکر نہیں بن سکتے. بالکل سر. مقصد یہ تھا کہ بچوں کو میں آپ کی جو ایفرٹس تھیں وہ آج ورک کر رہی ہیں، اس میں ہم نے شروع کی، لیکن یہ ہے کہ وہ انفارچونیٹلی ہماری بیوروکریسی ذرا لیڈ بیک ہے. تو جب تک ہم کچھ کرنے کے قابل ہوئے، وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا. میں یہ ہوپ کر رہا تھا کہ ان کو یہ جو منسٹری کے جو لوگ ہیں یا ادارے ہیں وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آگے نہیں بڑھا سکے. چھوٹی موٹی چیزیں تو بہت ہم نے کی، مطلب وہ تو کوئی ہیریٹیج سائٹس کو ٹھیک کرنا یا کوئی اور ادارے جتنے ہیں ہمارے ان کو ذرا سا بہتر سے بہتر کرنا، امپاور کرنا. یا ان کو میں نے یہ بھی ٹاسک دیا تھا کہ آپ اپنی ایک ریسرچ کر کے ہر ادارہ جو ہے وہ سیلف سسٹینڈ ادارہ بننے کی کوشش کرے، لہٰذا ریونیو کے ذرائع تلاش کریں کہ آپ کس طرح اس کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. میرا خیال وہ کام چل رہا ہے ان کا. ڈو یو تھنک دس از دا ریزن کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز گرو نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہمارے انسٹیٹیوشنز گرو نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے دیٹ از ابیوز آف میرٹ، کہ ریلیونٹ لوگ ریلیونٹ جگہوں پہ ہے نہیں،
irrelevant لوگوں کو سفارشی جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھرتی کر دیا جاتا ہے. جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے ہر گورنمنٹ کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو روزگار دینا ہے. اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ روزگار جو آپ دے رہے ہیں وہ اس ادارے کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے. اگر آپ کسی ادارے میں irrelevant لوگوں کی فوج بھر دیں اس ادارے کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ ادارہ جس ہیومن ریسورس پہ چلنا چاہیے, جس قسم کے اسکل سیٹس ان کے پاس ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے, اگر وہ نہ ہو تو وہ ادارہ جو ایک مخصوص فیلڈ کا ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا. سر کیونکہ آپ ڈرامہ انڈسٹری سے منسلک رہے ہیں تو اس ٹائم پہ نو ڈاؤٹ کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری بہت زیادہ فلرش کر رہی ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دی فلم انڈسٹری تو 2006-07 میں کچھ فلمز آئی, اس کے بعد مولا جٹ آئی, وہ بہت زیادہ ہائپ پہ گئیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ, بٹ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر پا رہی ہماری فلم انڈسٹری. دیکھیں سنیما انڈسٹری جو ہے وہ ایک ان دا ٹرو سینس انڈسٹری ہے جس کے لیے سنیماز کا ہونا بہت ضروری ہے, جس کے لیے اسٹوڈیوز یا ایسی جگہوں کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں پروڈکشن ہو. سنیماز اگر نہیں ہوں گے تو آپ چاہے مولا جٹ بنائیں یا کوئی بھی اور فلم بنائیں, لگائیں گے کہاں آپ؟ ہر فلم تو آپ پاکستان سے باہر لگا کے اپنے پیسے واپس نہیں لا سکتے. پھر مولا جٹ ایک ایسی فلم تھی جو تقریباً میں نے سنا ہے کہ 70 کروڑ میں بنی تھی. 70 کروڑ میں جو فلم بنتی ہے پاکستان میں, وہ اگر 1 سال مسلسل بھی چلے تب بھی وہ اپنے پیسے ریکور کر کے کمانے قابل نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسی کبھی کبھار جوش میں آ کے کوئی فلم میکر جو دیوانے پن میں کچھ بنا لیتا ہے, اچھی چیز بنا لیتا ہے, اور اس کے بعد 3-4 سال کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے, تو اس سے فلم کی موومنٹ آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے سنیما کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے اور اس 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں سنیما جو ہے وہ 130 سے بھی کم ہے. تو یہ سب سے بڑا مذاق ہے نا. میرے لحاظ سے میری دانش میں 25 کروڑ کی آبادی میں کم از کم 3000 سنیماز ہونے چاہیے, اور ان سنیماز میں بھی زیادہ تر تعداد ان سنیماز کی ہو جو جن کے ٹکٹس افورڈیبل ہیں, کیونکہ پاکستان میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو ملٹی پلیکسز وغیرہ میں بڑے مہنگے سنیماز بنے ہوئے ہیں جن پہ جب بھی وہ چلتے ہیں اخراجات بہت زیادہ انکر کرتے ہیں, لہٰذا ان کو ٹکٹ مہنگے رکھنے پڑتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے, اور نہیں تو کم از کم پلاٹس دے ایسے لوگوں کو جو سنیماز بنا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ سنیماز بنیں گے تو ہر سنیما کانٹینٹ بھی ڈیمانڈ کرے گا. کانٹینٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو لوگ فلمیں بنائیں گے, اچھی بنے گی, بری بنے گی, گزارے لائق بنے گی, بنتی جائیں گی, لیکن ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور سنیما کا تعلق جو ہے وہ اکانومی سے بھی بڑا گہرا ہے. ایک ایوریج فلم جب بن رہی ہوتی ہے 3-4 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں, تو 6 ماہ کے لیے کوئی تقریباً 100 گھرانے اس فلم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, پل رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک فلم کی تھی ہالی ووڈ کی 2, ایک K2 ایک ٹریفک. ان دونوں فلموں میں جب وہ آئی, یا ٹریفک تو یہاں شوٹ ہوئی تھی بہت پریڈومنٹلی, تو بے شمار لوگ جو تھے اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے, جن میں ٹیلنٹ بھی تھا, ایکٹرز بھی تھے, ٹیکنیشینز بھی تھے, ہیلپرز بھی تھے, جن میں ہوٹل انڈسٹری سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تھے, ٹرانسپورٹ سے بھی, طرح طرح فوڈ وغیرہ وغیرہ, کاسٹیومز. تو اچھے خاصے لوگوں کا روزگار چل رہا تھا ایک فلم کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سنیماز کی تعداد بہت زیادہ ہو اور ملک میں کوئی 100 کے قریب فلمیں بن رہی ہوں اور مسلسل, تو کتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. اور وہ فلمیں بن کے جب سنیماز میں لگتی ہے تو پھر کتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے جنریٹ ہوگی. ایلوکیشن کا بھی ایشو ہے اس میں. بجٹ تو پھر جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہو, ڈیمانڈ ہو, سنیماز ہو,
تو بجٹ تو خود آٹومیٹکلی ریز ہو جاتا ہے, لیکن ٹاپ ڈاؤن اس لیے کہ ریٹرنز آ جاتے ہیں نا. پاکستان میں جو فلم بنے گی وہ تو ظاہر ہے ذرا لو بجٹ پہ بنے گی, کیونکہ ہم نے اپنی مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ مارکیٹ اس فلم کو سسٹین کر سکتا ہے کہ نہیں. ایک تو یہ کہ ایکٹیویٹی جو ہے بڑے اسکیل پہ شروع ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہر فلم میں کچھ نہ کچھ میسج ہوتا ہے, کانٹینٹ ہوتا ہے. فلم جو ہے وہ ایک میجیکل قسم کی چیز ہے جو لوگوں کو انگیج کر لیتی ہے. موسٹ افیکٹو, موسٹ افورڈیبل مینز آف انٹرٹینمنٹ ہے. صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ ایجوکیشن, موٹیویشن وغیرہ. کیونکہ فلم آپ کو نہ صرف یہ کہ انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے بلکہ بہت سارے چیزوں کے بارے میں سینسٹائز کر رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ آپ کو بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کی ایکٹیویزم کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. یہ ہے. سر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آرٹ آپ کا بلوچستان سے ہو کر دنیا تک گیا ہے, تو آپ نے کیا اپنی آرٹ میں بلوچستان کی روایت, ٹریڈیشنز, کلچر کو کبھی ریپریزنٹ کیا ہے؟ میرا کام اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان سے بہت جڑا ہوا ہے. اب ایک آرٹسٹ جو ذرا سمجھتا ہے کہ وہ انفارمڈ ہے اپنے گرد و پیش کے بارے میں, تو وہ جب بھی کام کرے گا تو اپنے گرد و پیش, اپنی زمین, اپنے زمین پہ بسنے والے لوگوں کے ایتھوس, ان کی سٹرگلز, ان کے ڈریمز, ایسپریشنز وغیرہ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا, اور اس کے کام میں وہ چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہوں گی. ایک ہیومن سٹرگل اس میں, اس کام میں ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. تو میرا کام بلوچستان سے بہت گہرے انداز سے جڑا ہوا ہے, چاہے وہ میرا ڈرامہ ہو یا میوزک ہو یا تھیٹر اگر میں نے کیا ہے یا فلم جو بھی ہے, یا تحریر یا پینٹنگز وغیرہ. سر اس وقت جیو پہ شاہنزیب خانزادہ صاحب کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے کیس نمبر 9, اور اس میں ریپ سروائیورز کو جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں آن دا نیشنل ٹیلی ویژن فار دا ویری فرسٹ ٹائم. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں ایسے ڈراماز بننے؟ میں نے ایک سیریل کیا تھا کل, آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں, یہ 1995 میں ہوا تھا یا اس کے بعد. وہ سیریل بیس تھا ریپ وکٹم پہ, وہ سیریل بیس تھا ایڈز پہ. دیٹ واز دا فرسٹ ایور سیریل جس میں ایڈز ڈسکس ہوا, ایسے حالات میں کہ پیمز جہاں ہم شوٹ کرنے گئے تھے تو ان کو جب پتہ چلا کہ ہم پلے میں یہ ایڈز وغیرہ ہے تو انہوں نے منع کر دیے کہ نہیں یہ ایسی کہانیاں ہیں, یہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے ہیں. تو ریپ وکٹم تو بہت پہلے, شاہزیب, میں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے یقیناً, شاہزیب ایک بڑا فعال شخص ہے, بڑا اچھا جرنلسٹ ہے, تو اس نے بڑا اچھا اسکرپٹ لکھا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ پہلا نہیں ہے. سر لیکن ایکسپلیسٹلی جس طرح اس میں بریک ڈاؤن کر کے ہمیں جوڈیشل سسٹم بتایا جا رہا ہے اور ریپ وکٹم کے چیلنجز بتائے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ڈراماز پاکستان میں بننے چاہیے؟ ایبسلیوٹلی, کیوں نہیں بننے چاہیے, سخت سے سخت موضوعات پہ بننے چاہیے. آپ اندازہ لگائیں جب میں نے بنایا تھا اس وقت سینسرشپ پی ٹی وی پہ تھا وہ, اور پی ٹی وی کی بڑی اسٹرکٹ سینسرشپ تھی. 26 ایپیسوڈ کا سیریل تھا, کاٹ کوٹ کے انہوں نے 16 کا کر دیا تھا, کیونکہ اس میں بہت ہی پروبنگ قسم کے ایشوز تھے. نہ صرف یہ کہ وہ ریپ پہ تھا یا ایڈز پہ, وہ خواتین کی سٹرگل پہ بھی تھا, وہ آرٹ کے بارے میں بھی تھا, وہ ایک عام آدمی کی ایسپریشنز کے بارے میں بھی تھا. اسینشلی ڈیپ ڈاؤن وہ ایک پولیٹیکل سیریل تھا, لیکن پارٹی پالیٹکس والا نہیں, وہ ہیومن کائنڈ کو جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اس بارے میں تھا. سر آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے انسٹیٹیوشنز اپنے یوتھ کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو آرٹس کی تعلیم دے رہے ہیں, اور اگر کوئی شارٹ کمنگس ہیں انسٹیٹیوشنز میں تو وہ کیا ہیں, اور ہم آرٹ کی تعلیم کو وہاں پہ کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں جب NCA سے واپس آیا 1983 میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا, اور وہ ڈپارٹمنٹ اب تک قائم ہے. اس کے علاوہ بیوٹنز میں بھی ایک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہے, بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں بھی ہے.
कोयटा में टैलेंट बेतहाशा है। कोयटा के विजुअल आर्टिस्ट को अगर आप देखें या इवन ड्रामा, तो उनमें एक अलग सी बात आपको महसूस होगी। तो कोयटा का एक अपना स्टाइल बना हुआ है विजुअल आर्ट्स में भी, और इसी तरह टेलीविज़न में भी, फिल्म में भी। मैंने पहली मतलब सीरियसली रिसर्च्ड फिल्म की थी तालिबान पे, रिवेंज ऑफ द वर्थलेस। वो मेरा ख्याल है इस वक्त और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है। वो पीटीवी वाले इंशाल्लाह टीवी प्रीमियर उसका करेंगे। तो आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वो जब भी काम करे उसमें सोशल रियलिटीज़ हो, वो डिस्कस करे, जो मुश्किल बातें होती है उनको अच्छे खूबसूरत पैराए में डिस्कस करे, ताकि देखने वालों को एंटरटेन होते होते कुछ इन्फॉर्मेशन भी इम्पार्ट होती जाए। और वो बहुत सारे ऐसे माइंड्स होते हैं जो बड़े शार्प होते हैं, बड़े विलिंग होते हैं कि वो कुछ करें, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्ट माशरे को बहुत ही बारीक बीनी से देखता है, आपको क्या लगता है आज का नौजवान आर्ट को किस तरफ लेके जा रहा है? जो हमारी जनरेशन जी है, उसमें आपको क्या पोटेंशियल दिखता है फॉर द ये जनरेशन जी, मुझे ये टर्म अभी तक मेरे लिए एलियन है, मैं नहीं समझ पाया हूँ। हर दौर में जो नई जनरेशन होती है उनको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जनरेशन जी जिसको आप कहते हैं, कि जो मेरी नज़र में डिसइल्यूजन्ड लोग हैं। इनको वो तवज्जो नहीं दी गई है जो स्टेट को देनी चाहिए, वो एजुकेशन नहीं मिली है, वो मौके नहीं मिले। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 25 करोड़ का 65% यूथ पे मुश्तमिल है। कितनी बड़ी आबादी हुई, ह्यूज। इस यूथ को, इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़े पोटेंशियल को अगर आप निगलेक्ट करेंगे, आप इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, इनको डिसइल्यूजन रखेंगे, तो इनमें एक एंगर जो है वो सीप इन करता जाएगा। और इनको अगर इंगेज ना रखा गया तो टाइम बॉम्ब की तरह है ये। लेकिन अगर आपने इनको इंगेज रखा, इनको परवरिश की, इनकी ग्रूमिंग की, इनके लिए मौके पैदा किए, तो यही नौजवान जो है, ये 65%, ये थोड़े दिनों में, थोड़े अरसे में एक बहुत बड़ा इनकलाब इस मुल्क में बर्पा कर सकते हैं। सर, हमारा जो जवान है, जनरेशन जी, नेटफ्लिक्स देखते हैं हम, बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा हमारी इंक्लिनेशन है। कोई बुराई नहीं जी। अपने कल्चर के अंदर हम ग्राउंडेड कैसे करें? देखिए, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो ज़रा निस्बतन इन्फॉर्म्ड हैं और कमिटेड हैं अपनी ज़ात के साथ, और चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करें, वो कर रहे हैं। वो फिल्में भी बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, विजुअल आर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। उनका काम बड़ा रिफ्लेक्टिव काम है, जो आपके माशरे पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमेंट है। तो बावजूद इसके कि उनके लिए मौके नहीं है, पोटेंशियल तो है ना, पोटेंशियल हर तरह का है। अब यही लोग जब नाराज़ हो जाते हैं तो फिर तालिबान भी बन जाते हैं और फिर टेररिस्ट भी बन जाते हैं। अगर इनको एंगेज रखा जाए तो ये पता नहीं कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स बने, स्कॉलर्स बने, आर्टिस्ट बने, क्या कुछ करने के काबिल ये नहीं है। सर, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। आखिर में आप बलूचिस्तान की आवाम को, यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सजेस्ट ये करूँगा, रिक्वेस्ट बल्कि उनसे ये करूँगा कि वो अपने आप को, बावजूद इसके कि उनके लिए मौके नहीं है, दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू एम्पावर देमसेल्व्स। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हासिल करें, और अपने गिरदोपेश के साथ उनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा हो, तो वो कल किसी काबिल होंगे, वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकर बनेंगे। और हर इन्फॉर्म डिसीजन मेकर जो क्लियर हो, वो एजेंट ऑफ चेंज होता है। तो वो बलूचिस्तान को भी खूबसूरत बना सकते हैं और पाकिस्तान को भी।
थैंक यू सो मच सर. आप खुद एक एजेंट ऑफ चेंज हैं और आपसे हमारी यूथ, हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंस्पायर्ड हैं. सर हमारे साथ थे और सर से बात करके बहुत अच्छा लगा. इनमें कई दुनियाएं आबाद हैं इनके वजूद में, और यकीनन ये सब के लिए इंस्पिरेशन है, और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसको कहीं आगे इन जैसे लोग लेके जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड.